अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कामयाबी के चमन तक वही राही पहुंचा, कामयाबी के चमन तक वही राही पहुंचा, जिसके कदमों से टपकती है लगन की खुशबू। अज़ीज़ तलबा, मैंने ये शेर आज आपके सामने इसलिए पढ़ा कि हम जमात दहम के उर्दू निसाब से हिस्से नज़म से सेहने चमन की सैर देख रहे थे, जिसे हमने आदिल नागपुरी का तमहीद देखी, जान पहचान देखी। दरअसल ये एक मसनवी है और हमने देखा था इस नज़म को एक मरतबा। आज हम इंशाल्लाह इस नज़म की तशरीह करते हुए, इसके मफ़हूम को समझते हुए नज़म को मुकम्मल करेंगे और अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए हम सफ़ा नंबर 75 पर पहुँचते हैं। सहने चमन की सैर, आदिल नागपुरी। आइए चलिए हम नज़म का खुलासा समझेंगे। देखते हैं पहला शेर। ख़याल आया यक रोज़ सहने चमन का, ख़याल आया यक रोज़ सहने चमन का, हवा मैल दिल दीदाए सुरूमो समन का। देखिए यहाँ पर क्या बताया जाता है कि एक दिन शायर को सहने चमन का ख्याल आया। सहने चमन, चमन के आंगन का, चमन के सहन का या चमन के अहाते का सैर करने का ख्याल आया। चमन की वो सैर करना चाहता था और साथ साथ उसका दिल माइल किस तरफ हुआ था? सुरूवो समन का। सुरूवो समन यहाँ पर जो है सुरू के और समन यानी कि चमेली के फूलों के नाम है। सुरू दरख्तों के नाम है और समन जो है चमेली के फूलों का नाम है। तो इस तरह से उसकी चाहत हुई, दीदा सुरो समन यानी उसका दिल, मैल दिल यानी कि उस तरफ रागिब हुआ, उस तरफ मायल हुआ। मायल होना कहते हैं ना, उसी तरह से उसका दिल उस तरफ रागिब हुआ या मायल हुआ कि मैं आज चमन की सैर करता हूँ, देखता हूँ आखिर चमन किस तरह से नज़र आ रहा है। कहा दिल ने अब तक कुजाबंद रही ये, कहा दिल ने अब तक कुजाबंद रही ये, कहाँ तक भला घर में पाबंद रही है। देखिए उसको जैसे ही ख्वाहिश हुई, दरअसल ये ख्वाहिश उसके दिल की वजह से हुई थी। उसके दिल ने उससे ये कहा, शायर से कहा कि कब तक आप घर की चार दीवारियों में कैद रहेंगे, कब तक आप अपने आप को बंद करेंगे। कहा दिल ने अब तक कुजा बंद रही है, यानी कि कुजा के माने कब तक के लिए इस्तेमाल हुआ है, कब तक या कब तक जो कहते हैं कि उसके दिल ने कहा कि कब तक आखिर घर में कैद रहेंगे, बंद रहेंगे। कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए। कहाँ तक भला यानी कब तक, कहाँ तक, किस वक्त तक कि आप घर में ही पाबंद यानी अपने आप को कैद किए रखोगे। गिरेबान खातिर न सदपारा कीजिए, गिरेबान खातिर न सदपारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। क्या कहता है शायर कि अपने गिरेबान को, गिरेबान खातिर यानी कि अपनी तबीयत को, अपनी तबीयत को यहाँ पर क्या मुराद है? गिरेबान खातिर न सदपारा कीजिए। सदपारा करना यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, पारा करना, पारा के माने होते हैं रेजा रेजा करना, टुकड़े टुकड़े करना। तो यहाँ पर सद के माने होते हैं, यहाँ एक लफ्ज़ और आया है सद, सद के माने होते हैं 100, ठीक है, 100 के होते हैं। सद पारा करना यानी कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर देना। गिरेबान खातिर अपनी तबीयत को बिल्कुल ही हम क्या कहेंगे हम उसको कि बहुत ज़्यादा खामोश रखना, अपनी तबीयत को दबा कर रख देना, अपने दिल की ख्वाहिशात को मार देना। ऐसा आप कब तक करोगे? कब तक अपने दिल को हज़्म व मलाल में मुब्तला रखेंगे? बिल्कुल आप अपने दिल को यहाँ पर पारा पारा मत होने दीजिए, बल्कि बहार गुल वो लाला नज़ारा कीजिए। बाहर आई है, फूलों का मौसम है, गुल वो लाला फूलों के नाम है। तो यहाँ पर बाहर का मौसम होने की वजह से हर तरफ गुल ही गुल खिले हुए हैं, लाला के फूल खिले हुए हैं, खूबसूरत तरीन फूल हर जगह खिले हुए हैं, जिसकी वजह से रौनकें बढ़ चुकी है। फिर शायर ये भी कहते हैं अपने आप को कि कब तक तुम अपने दिल को इस तरह से हज़्म में या गम में, मलाल में मुब्तला रखोगे? कब तक कि तुम आखिर अपने आप को कैद करोगे? बाहर निकलो, बाहर का नज़ारा करो, लुत्फ़अंदोज़ हो जाओ, बाहर को देखो कि किस तरह से हर तरफ बाहर की वजह से रौनक ही रौनक है। फिर शायर आगे कहता है, नसीमे सहर अतरबैज़ चमन है, नसीमे सहर अतरबैज़ चमन है, हवा मस्त मीनाए बोए सुमन है।
پھر یہاں کہتے ہیں نسیم سحر یعنی صبح کے وقت چلنے والی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ ہوا جو ہے انتہائی عطر بیز ہے یعنی خوشبودار ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہکا رہی ہے، بہت ہی حسین نظارہ ہے اور ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے۔ پھر کہتا ہے شعر آگے کہ ہوا کیسی چل رہی ہے؟ مست مینائے بوئے سمن۔ اب سمن کے معنی ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، چمیلی کے پھول ہے، اور یہاں پر چمیلی کے پھولوں کی جو مہک ہے انسان کے ذہن کو تر و تازہ کر دیتی ہے، طبیعت میں راحت بخشتی ہے، فرحت بخشتی ہے، تازگی تراوت بخشتی ہے۔ تو اسی لیے شاعر کا کہنا ہے جو ہوائیں چل رہی ہے صبح کے وقت کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نسیم سحر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے وہ صرف ہوا کے جھونکے ایسے ہی نہیں ہیں، ٹھنڈے جھونکے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان جھونکوں کے ساتھ چمیلی کے پھولوں کی مہک بھی آ رہی ہے جو طبیعت کو تازہ کر رہی ہے، تراوت بخش رہی ہے، یعنی تر و تازہ ہماری طبیعت کو تراوت کے ساتھ بخش رہی ہے۔ اس کے بعد شاعر آگے کہتا ہے تراوت دہ دل ہے فصل بہاراں، تراوت دہ دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشندے جان یاراں۔ شاعر کا پھر کہنا ہے کہ ہر طرف تازگی ہی تازگی ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، تازگی بخش رہی ہے اور دوستوں کی جان کو لطف دینے والا جو یہاں پر بتایا گیا، دیکھیے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہوا لطف بخشندے جان یارا، جان یارا دوستوں کی جان، دوست بہت عزیز جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، بخشندہ یعنی بخش رہی ہے، تازگی بخش دے، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم دوستوں کی محفل میں ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں بھی بالکل اسی طرح سے ذہن سے بہت زیادہ پریشانیوں کو، غموں کو، تکالیف کو دور کر رہی ہے، بلکہ ذہن کو معطر کر رہی ہے، تراوت بخش رہی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے شاعر کہ جس طرح سے دوستوں کی محفلیں لطف دیتی ہے اسی طرح سے یہ پھول اور کلی جام و مینا کی صورت میں ہمیں مہکا رہے ہیں، ہمیں بالکل مدہوش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں مینا کے معنی ساغر کے ہیں، شراب کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مدہوشی والا انداز ہے مینا کا، یعنی خوشبودار ہواؤں کا تراوت کی وجہ سے، تازگی کی وجہ سے ہم مدہوش ہو رہے ہیں۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش اکسے سبزہ ہے جو نقش مینا۔ پھر آگے شاعر کا کہنا، دیکھیے یہاں پر یہ شعر کو بہت غور سے سمجھیے گا۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔ تو یہ شعر دراصل تشبیہ والا شعر ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں تو یہ صنعت میرات النظیر سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ تو یہاں پر گل، غنچہ اور اس کے ساتھ رویش ہے، سبزہ ہے، یہ سب چیزیں باغ کی رونق ہیں۔ تو اس طرح سے پھر آگے بھی ہم دیکھتے ہیں جام، مینا وغیرہ جو ہے، جام ہے، مینا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں لفظی ترکیب ہے اور کیا کہتے ہیں ہم رعایت لفظی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ صنعت تشبیہ بھی بنا اور صنعت میرات النظیر بھی بنتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم، یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ ہریالی کی وجہ سے راستہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سراہی پر نقاشی کی ہوئی ہو۔ یہاں پر شاعر بتانا چاہتا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور ہریالی کی وجہ سے ہر طرف خوبصورتی ہے، نہ صرف ہریالی ہے بلکہ یہاں پر گل بھی ہے، گل و گنچے یعنی بوٹے کھلے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف بہت زیادہ ہریالی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے گویا جو سرائی ہوتی ہے، مینا جو ہوتی ہے جس میں جام بھرا جاتا ہے، جس میں ایسی سرائی جس میں جام بنایا جاتا ہے، یعنی کہ شراب بھری جاتی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ نشے کی یا مدہوش کرنے والی جام کی سراہی ہے، اور جس پہ مختلف رنگ و بوٹے بنے ہوئے ہیں، گل کھلے ہوئے ہیں۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں، سفیر انادل ملالت ربا ہے، سفیر انادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہا گیا ہے، سفیر انادل ملالت ربا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سفیر انادل بلبل کو کہتے ہیں، سفیر انادل کا مطلب ہوا بلبلوں کی آواز، ملالت ربا کے معنی ہوتے ہیں ملال کو ختم کرنے والا، یعنی کہ بلبل کی جو چہکار ہے، بلبل کی جو خوبصورت میٹھی سی آوازیں ہیں، وہ دل پر چھائے ہوئے حزن و ملال کو دور کر رہی ہے، یعنی کہ جب بندہ
پرندوں کی آوازوں میں کھو جاتا ہے تو وہ اپنے دل کے غم، اپنے دل کے حزن کو بالکل ہی بھلا بیٹھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں چمن میں آنے کے بعد بلبل کی چہکار، بلبل کی خوبصورتی، بلبل کے حسن کو دیکھنے کے بعد یہاں پر دل پر چھایا ہوا جو بھی رنج و ملال ہے وہ خود بخود زائل ہو رہا ہے، خود بخود دور ہو رہا ہے۔ پھر مصرع ثانی میں بتایا گیا خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ خیاباں میں یعنی کہ آہستہ آہستہ، خیاباں کے معنی یہاں پر کیاری کے ہوتے ہیں۔ کیاری یعنی کہ جو خاص ایک رو بنائی جاتی ہے پودوں کے لیے، وہاں پر صبا کے معنی بھی ہوا کے ہوتے ہیں۔ تو صبا کیا کر رہی ہے وہاں پر ان کیاری میں جو پودے ہیں ان کو لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، ان کو جھونکے دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ مستانہ یعنی کہ جھومتے ہوئے پھر رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہی حسن آ رہا ہے، حسن محسوس ہو رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ کیاریوں میں باد صبا کیا ہو رہی ہے؟ مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے، بالکل اسے کسی بات کا یا کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور بالکل وہ خود بھی مگن ہے، خود بھی مست ہے، خود بھی خوش ہے، اور کیاریوں کو بھی مگن رکھے ہوئے ہے۔ ہوئی ختم تقریر جب دل کی اکثر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر۔ دیکھیے اب یہ بہت دیر سے دل کیا کر رہا تھا؟ شاعر کو اکسا رہا تھا، شاعر کو سمجھا رہا تھا، شاعر کو بتا رہا تھا۔ اب دل جو ہے منمانی کرتا ہے، دل منمانی کرتا ہے، دل حسن پرست ہوتا ہے، جمال پرست ہوتا ہے، خوبصورت نظاروں کو دیکھنا، محسوس کرنا یہ دل کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن خرد کہتے ہیں دماغ کو، دماغ جو ہوتا ہے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بات کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے، یہ ہوتا ہے دماغ کا کام۔ لیکن دل بنا سوچے سمجھے بھی کئی ایسے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یہاں دل اور دماغ کی جنگ چل رہی ہے، لفظی جنگ، دل اور دماغ کے درمیان یہاں پر بحث بھی ہو رہی ہے، دل اور دماغ کے درمیان یہاں پر بہت ساری باتوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دل نے سمجھایا، دل نے دنیا کو سمجھایا، غم و ملال کو دور کرنے کے راستے بتائے، دل نے بہت ساری چیزوں کو سمجھاتے ہوئے شاعر کو مائل کرنے کی، شاعر کو راغب کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسے ہی اس نے اپنی تقریر ختم کی، اس نے جیسے اپنی بات ختم کی، فوراً خرد نے کیا کہا؟ آشفتہ ہو کر یعنی کہ پریشان ہو گیا دل۔ آشفتہ ہونے کے معنی ہوتے ہیں پریشان ہونا، یاد رکھیے گا۔ آشفتہ ہو کر جیسے ہی دل نے اتنے حسن کو بتایا، اتنی خوبصورت باتوں کو بتایا، حسین نظاروں کو سمجھایا، بتایا، دکھایا، تو دماغ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر شاعر سے کہنے لگا کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شاداں۔ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ جیسے ہی دل کی تقریر ختم ہوتی ہے تو عقل پریشان ہو جاتی ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے بے خبر تو انتہائی نادان ہے، سخت نادان ہے، بے وقوف ہے، اور دل کی بات سن کر تو خوش مت ہو جا۔ اور یہاں پر کہتا ہے وہ کہ کبھی تو دل کی تقریر، اب تقریر سے مراد یہاں پر دل کی باتیں ہیں، دل کی کہی باتیں سن کر تو شادہ نہ ہو جا۔ شادہ کے معنی خوش ہونے کے ہے، تو یہاں پر تو دل کی باتیں سن کر خوش مت ہو جا، اور ابلا و سخت ناداں یعنی تو نادان ہے، انتہائی نادان اور بے وقوف قسم کا انسان ہے، تو بھولا بھالا انسان ہے، دل کی باتوں میں نہ آ جانا۔ حقیقت سے ہے سیر چمن دل ربا ہے، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، ولی اس کو جو اہل برگ و نوا ہے۔ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ دماغ یا عقل سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر دل کو لبھاتی ہے، باغ کی سیر دل کو راحت پہنچاتی ہے، سکون و اطمینان بخشتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کا دل بہلاتی ہے جو ثروت مند ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ وہ جو اہل برگ و نوا ہے، برگ و نوا ہے یعنی کہ بہت زیادہ خوشحال ہیں، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، جنہیں کسی قسم کا کوئی ملال نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، ان کے دلوں کو یہاں پر باغ کی سیر، چمن کی سیر راحت بخشتی ہے یا ان کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ لطف اندوز ہونے کی بات ہے، لیکن تو بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر آگے وہ کہتا ہے یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو،
یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس سے بند دامے انا کو۔ پھر کہتا ہے یہاں پر دماغ کہتا ہے یا عقل کہتی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ثروت ہے، بہت زیادہ سرور مند ہے، بہت خوش ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ سیر چمن کی کرے، لیکن وہ ان لوگوں کا دل نہیں بہلا سکتی جو سیر چمن لوگوں کو زیب نہیں دیتی، جو مبتلا مصائب و آلام ہے، یعنی کہ مفلس اور گداگر ہے، یعنی کہ بہت زیادہ غریب ہے، پریشان حال ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، بہت ہی مفلوق الحال ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو بھوکے ہیں، جو ننگے ہیں، جن کے پاس افلاس ہی افلاس ہے، جن کے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کو چمن کی سیر لطف دے سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو چمن کی سیر راحت پہنچا سکتی ہے، ان کے حزن و ملال کو دور کر سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مصر ثانی میں کہا نہ ہر مفلس سے بند دامے انا کو۔ کیا کہتا ہے؟ دامے انا، جو کہ یہاں پر پریشانیوں میں گھرا ہوا بندہ ہے، دکھ اور درد کی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ دام جال کو کہتے ہیں، پھندے کو کہتے ہیں، انا کے معنی یہاں پر پریشانی کے آئیں گے، تو یہاں پر جو بندہ مفلسی کے جال میں پھنسا ہوا ہے، غربت کا شکار ہے، تو ایسے لوگوں کو کہاں یہ ہوائیں، کہاں یہ گل و لالا غنچہ بوٹا، یہ سب کہاں راحت دیں گے، لطف دیں گے۔ پھر کہتا ہے اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سماع صفیر نوازن۔ پھر وہ کہتا ہے اگر تجھ نے ٹھان ہی لی ہے، اگر تجھ کو گلشن کی سیر کرنی ہی ہے اور تجھ کو بہت زیادہ خوش ہونا ہی ہے، طائران خوش نوا کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونا ہی ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے سنیے گا، مطلب سماع صفیر نوازن۔ دیکھیں یہاں پر صفیر نوازن، پرندوں کی آوازیں، خوش الحان آوازیں، صفیر کے معنی پھر ہم یہاں آواز کے معنی میں لیں گے خوش الحان، میٹھی چہچہاتی ہوئی جو آوازیں ہوتی ہے، سما کے معنی سننا، تو چاہتا ہی ہے، مطلوب ہے کے معنی ہوتے ہیں چاہنا۔ اگر تجھ کو سیر کرنا ہی ہے گلشن کی، میٹھی اور سریلی آوازیں سننا ہی ہے، تو پھر تو کیا کر، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا۔ اب یہاں اس کا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں دراصل شاعر نے راجا کے دربار جانے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ ناگپور کا راجا تھا، راجا رگھوجی راؤ بھوسلے۔ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ راجا رگھوجی راؤ بھوسلے جو تھے ان کا دربار ناگپور میں لگتا تھا، ناگپور کے راجا تھے، تو ان کے حکومت میں ہر کوئی خوشحال تھا، بہت زیادہ مطمئن تھا، ان کی حکومت ایسی تھی، ان کی پرجا بہت زیادہ مطمئن ہوا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر دماغ کہتا ہے یا عقل کہتی ہے تجھ کو مطمئن اور لطف اندوز ہونے کو دل چاہتا ہے، اگر تو بہت اطمینان کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون دیکھنا چاہتا ہے، راحت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو جا پھر ناگپور چلا جا، وہاں کے رگھوجی راؤ بھوسلے کے دربار میں چلا جا اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ جسے پیر فلک بھی بڑی تعظیم و احترام کے ساتھ جھک کر سلام کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ جسے دیکھ پیر فلک باخد خم، جسے دیکھ پیر فلک باخد خم، ادب سے کھڑا بحر مجرا دمادم، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر بحر مجرا یعنی سلامی کے لیے کھڑا ہوا ہے، دمادم مسلسل کھڑا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہاں پر تجھ اگر چلا جائے گا تو تجھ کو احساس ہوگا، ناگپور کے جو راجا ہے رگھوجی راؤ بھوسلے، ان کا دربار محفل کے گلزار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ یہاں پر سکون ہے، راحت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قدیم آسمان بھی کیا کر رہا ہے، ان کو جھک کر ادب سے مسلسل سلام کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر سکون ہے، یہاں پر آرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دکھ اور پریشانی کا یہاں پر کہیں دور دور تک نام و نشان ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے شاعر کا دل اور دماغ دونوں شاعر کو سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، ایک حسن پرور ہے تو ایک مصلحت پسند بھی ہے، اور ایک جو ہے شاعر کو سمجھا رہا ہے، زندگی کی تلخیوں کو، زندگی کی حقیقتوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل یہاں پر دربار کی گہما گہمی، جو کہ ناگپور کے جو راجا تھے رگھوجی راؤ بھوسلے، ان کے دربار کی جو رونقیں تھیں، تو چشم تصور سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، تصور کی آنکھ سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چمن کی سیر کرنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہاں پر عقل کہتی ہے کہ تجھے اگر رونق دیکھنا ہی ہے تو چل اور جا کے دربار کی رونق دیکھ، جو کہ رگھوجی
रघोजी राव भोसले साहब के दरबार किए। उनके गुलजार के सामने चमन की सैर करना भी या चमन का हुस्न देखना भी फीका मालूम होगा कि उनके पास ऐसा इंतज़ाम, ऐसी रौनक हुआ करती है। तो इस तरह से शायर के दिल और दिमाग ने शायर को ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये नज़म मुकम्मल होती है। तो चलिए फिर आप लोग एक मरतबा इस नज़म को फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।